बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। पाकिस्तान में कोई 12 नए सूबे बनाए जा रहे हैं, कहा यही जा रहा है। और अब तो इन 12 नए सूबों के बाकायदा नाम आ गए हैं, उनमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, किस किस सूबे में मज़ीद नए सूबे बन रहे हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और मीडिया के कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी 2-3 रोज़ पहले जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है अलास्का में, ये 15 तारीख को, 15 अगस्त को, तो वो कह रहे हैं कि वो पुतिन नकली था, वो असली नहीं था। वो पुतिन का हमशक्ल आया था ट्रंप से मिलने के लिए। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फील्ड मार्शल साहब ने अभी, वज़ीर दाखिला ने एक इंकशाफ किया है कि जब ये पाक इंडिया जंग हो रही थी तो सऊदी वफ़द ने आके फील्ड मार्शल से, यानी उस वक़्त तो वो आर्मी चीफ़ थे, तो वो क्या कहा और आगे से आर्मी चीफ़ ने क्या जवाब दिया, ये एक बड़ी अहम डिबेट है। इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके तावन से आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, ग्रुप्स में बता चुका हूँ, अपने फेसबुक पर भी मैं पोस्ट डाल चुका हूँ कि मेरी टीम यानी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम इंशाअल्लाह बुनेर में ये दूसरी खेप सामान की लेके 2 से 3 रोज़ में इंशाअल्लाह रवाना हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके तावन का, जब आपका इस तरह का तावन, क्योंकि वो है इतना करीब तो है नहीं, दूर पड़ता है, इस वजह से वो जब टीम जाएगी तो आप जितना ज़्यादा तावन फरमाएंगे हम उतना ज़्यादा सामान लेके जाएंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर भी करेंगे। एक दफ़ा वो आ गए हैं, आप यकीन कीजिए, जो टीम ने मेरे साथ जो मालूमात शेयर की, मेरा कलेजा फटता है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरा साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी आप फॉलो करें ताकि ख़बरें और तजिए वहाँ पर भी आते रहें। सबसे पहले तो मैं ये आऊँगा ना, ये ट्रंप से को नकली पुतिन मिला, यानी पुतिन के हम शक्ल मिले। हाँ, ये बात तो ठीक है। अब ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो पुतिन का हम शक्ल मिला है ट्रंप से अलास्का में। अलास्का में भी मिलने का एक अपना बैकग्राउंड है। अलास्का पहले रशिया के पास था, फिर उसके बाद काफ़ी को 1725 के लगभग, उसके बाद उससे आनवर्ड वो 1725 में उसने इसको डिस्कवर किया। फिर उससे आनवर्ड उसने बेचा अलास्का अमेरिका पर। वो जिन हालात में बेचा वो एक लंबी बहस है। तो खैर, अब वो पुतिन के साथ वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के साथ जो पुतिन मिला है वो नकली है, वो उसका हमशक्ल है। अच्छा, उन्होंने ना मुख्तलिफ हवालों से अपना वो वीडियोस दिखाई कि पुतिन आम तौर पे ये हाथ हिलाता है, वो अपना ये हाथ हिलाता भी नहीं है, इसलिए वो नकली है। वो उसके डिम्पल्स नहीं पड़ते और उसके डिम्पल्स पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कंपैरिजन करके कुछ ट्रंप के साथ, मतलब उसकी पुरानी तस्वीर और वीडियो शेयर करके कहते हैं कि ये देखें जनाब, ये पुतिन इधर कर रहा है और इधर ये कर रहा है, उधर सवालों के जवाब इस तरह से देता है, इधर इस तरह से दिए, कुछ सवालों के जवाब में वो उन्हें टाल ही दिया। तो वो बहुत सारी बातें इस तरह की कर रहे हैं, ठीक हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की बातें की क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर अगर पुतिन नकली था तो क्यों नकली था, बात तो ये है ना, पुतिन क्यों नकली था। उसमें भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पुतिन की वाकई सिक्योरिटी, अगर दुनिया में किसी की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है तो वो चंद रहनुमा हैं, जैसे एक पुतिन है, जैसे एक शुमाली कोरिया के रहनुमा हैं, कुछ और भी रहनुमा हैं। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी सोचों से भी ज़्यादा है। पुतिन किसी कॉन्फ्रेंस में कोई, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है, कुछ अरसा पहले किसी कॉन्फ्रेंस में गए, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, ठीक। एक इंटरनेशनल मीडिया पे मैं न्यूज़ देख रहा था कि 2 लोग हैं रशिया के, रशियन सिक्योरिटी के, और वो 2 ब्रीफ केस लेके आ रहे हैं। तो लिखा हुआ था कि आपको मालूम है कि इन ब्रीफ केसों में क्या है। तो फिर ख़ुद उस न्यूज़ में यही लिखा था कि इन ब्रीफ केसों में पुतिन का पाखाना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ पुतिन जाता है और वो वाशरूम जाता है, ये लोग उस पाखाने को महफूज कर लेते हैं।
اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ وہاں اس کو کون کون سی بیماریاں ہیں. مطلب آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یار اس لیول کی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس طریقے کی آپ اندازہ، اور واقعی اس کے ہم شکل ہیں. اب آپ آ جائیں اس بات پہ کہ ایسی کیوں ضرورت پیش آئی، کیا مصیبت پڑ گئی کہ پیوتن نقلی آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نقلی پیوتن آیا ہے یا پیوتن کے ہم شکل آئے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت سارے اس کے ہم شکل ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے بھی ہم شکل تھے، اور بھی کہا جاتا ہے شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں ان کے بھی ہم شکل ہیں، اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کی سیکیورٹی ٹیم یا سیکیورٹی اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ پیوتن کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو بین الاقوامی فوجداری عدالت ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اور ان کے سابقہ وزیر دفاع کے اور وغیرہ کچھ اور لوگوں کے جاری ہوئے ہیں وارنٹ گرفتاری، اسی طرح سے پیوتن کے بھی ہوئے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیوتن کے وارنٹ گرفتاری اس لیے نہیں ہوئے کہ اس کی یوکرین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بلکہ اس کے وارنٹ گرفتاری انٹرنیشنل کرمنل کوڈ یا بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اس لیے کی ہے، عالمی فوجداری عدالت نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین سے بہت سارے بچے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں بہت سارے بچے رشیا منتقل کیے گئے. مطلب چھوٹے بچے رشیا منتقل کیے گئے اور اس جنگ کے دوران کیے گئے. تو اس وجہ سے بین الاقوامی فوجداری عدالت نے پیوتن کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے اب اگر اس کو شک تھا، مثلا اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس پر امریکہ نے تو دستخط نہیں کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کا وہ اس طریقے سے سگنیٹری تو نہیں ہے آئی سی سی کا، اور رشیا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اور کچھ کنٹریز ہیں وہ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. اب آپ کو میں بتاؤں کہ برکس جس کا رشیا روح رواں ہے ایک طرح سے، اس میں برازیل بھی ہے، رشیا بھی ہے، اور اس کے ساتھ انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اور بھی کنٹریز اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو برکس کا اجلاس تھا جون 2025 میں. پیوتن کے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے. برازیل میں وہ اجلاس ہو رہا تھا، اور برازیل نے آئی سی سی پر وہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کے آئین پر اس کا وہ ممبر ہے. تو اس کے ساتھ اس کے دستخط کیے ہوئے ہیں، وہ سگنیٹری ہے. تو برازیل نے رشیا سے کہا کہ جی پیوتن نہ آئے، کیونکہ ہم مجبور ہوں گے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں آئی سی سی کے. تو پیوتن نے اس برکس کے اس اجلاس میں آن لائن شرکت کی تھی. تو یہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پیوتن کو شک ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کے وہ ہوتے ہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ کیا اتنا امریکہ سادہ ہے، یا ٹرمپ یا باقی ان کی سیکیورٹی ایجنسی یا باقی کے پیوتن نے. تو خیر یہ ایک اس طرح کا غالباً میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈا ہی تھا کہ جو انڈین میڈیا نے کیا. لیکن اب یہ انہوں نے پروپیگنڈا بڑے ہوشیاری کے ساتھ کیا، اور بہت ہی اس کو دلچسپ بنایا کہ آج تک بھی لوگوں کے دلوں میں وہ شکوک و شبہات بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی یہ پیوتن آیا ہے الاسکا میں ٹرمپ سے ملنے کے لیے، تو اس وجہ سے وہ نقلی تھا، وہ اس کا ہم شکل تھا، وہ اصلی نہیں تھا. اب آ جائیں جناب کہ پاکستان میں سنا ہے کہ کوئی 12 صوبے بن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، 12 صوبے. اچھا، اس میں کچھ میڈیا ہاؤسز نے بھی اور کچھ سوشل میڈیا پر بھی اور مکمل کچھ واٹس ایپ گروپس میں بھی ایک چیٹ چل رہی ہے اور ایک پلان چل رہا ہے، اور اس کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں. اور اب جو ہے کچھ مین صحافی بھی اس بات کی کر رہے ہیں بات کہ بھائی سنا یہی ہے کہ پاکستان کے 12 یونٹس بن رہے ہیں، اور 12 انتظامی یونٹس ہوں گے. پہلے جو صوبے ہیں وہ لسانی لحاظ سے، وہ برادری کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے، اس لحاظ سے اب وہ انتظامی لحاظ سے ہوں گے. خیر،
مختلف ملکوں میں اگر آپ پیچھے 20-30 سالوں میں چلے جائیں تو مختلف ملکوں میں متعدد جن ملکوں کے 4 صوبے تھے وہاں اب 40 بن چکے ہیں، جن کے 10 تھے 30 40 بن چکے ہیں۔ تو انتظامی لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اچھا اقدام ہے اور اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ایسا ہو تو یہ کتنا فیزیبل ہے، کتنا پاسبل ہے، اس کے لیے جو آئین کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، وہ کیا صورتحال ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب جو صوبوں کے جن کے نام آئے ہیں، جو مجوزہ 12 صوبے ہیں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز اور اہم علاقے ان میں کون کون سے شامل ہوں گے، پہلے تو آج ہے نا پنجاب میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 4 صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک ہے وسطی پنجاب، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا لاہور، اس کے اضلاع ہوں گے لاہور، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور اوکاڑا۔ اسی طرح سے پنجاب شمالی، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا راولپنڈی، اور اس میں شامل ہوں گے علاقے راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، خوشاب۔ تیسرا ہے پنجاب جنوبی، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا ملتان، اور اس میں شامل ہوں گے ملتان، خانیوال، وہاڑی، لودھراں، بہاولپور، رحیم یار خان۔ اور اس کے بعد ہے پنجاب مغربی، اس کا تو باقاعدہ یہاں پر قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش ہو چکی ہے، بلکہ بل پیش ہو چکا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا فیصل آباد، پنجاب مغربی، اور اس میں ہوں گے جناب فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا، بھکر، اور شاید اس میں ساہیوال بھی ہو۔ اور اسی طرح سے بلوچستان کے 4 صوبے ہوں گے، ایک بلوچستان ساحلی ہے، ہیڈ کوارٹر ہوگا گوادر، اس میں گوادر، کیچ، پسنی، اوماڑا، لسبیلا، اور دوسرا ہوگا بلوچستان وسطی، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا خوزدار، اس کے خوزدار، کلات، مستونگ، آواران، سراب، اور بلوچستان شمالی، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا کوئٹہ، اور اضلاع ہوں گے جناب کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن۔ اور کوئٹہ مشرقی، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا ڈیرہ مراد جمالی، اور اس میں اضلاع شامل ہوں گے نصیر آباد، جھل مگسی، کچھی، سبی، اور ڈیرہ بھگٹی۔ اب خیبر پختونخوا آ جائیں، اس کے 2 صوبے بنائے جا رہے ہیں مجوزہ طور پہ۔ ایک ہے خیبر شمالی، جس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا پشاور، اس میں اضلاع ہوں گے پشاور، مردان، ثوابی، نوشیرہ، چارسدہ، بنیر۔ اور پھر ہوگا جنوبی، اس میں ہیڈ کوارٹر ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان، اضلاع ہوں گے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، کوہاٹ، بنو، کرک۔ اس میں یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن اب ایک اور بھی ہے کہ اگر اس میں 2 صوبے بنائے جا رہے ہیں تو اس میں ہزارہ پھر الگ صوبہ ہوگا شاید، لیکن اب یہ مجوزہ ایک وہ ہے اس میں جس کے نام سامنے آئے ہیں۔ تو آپ چوتھے نمبر پہ آ جائیں آپ سندھ، تو اس میں 2 صوبے ہیں، ایک سندھ شہری ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہوگا، اس میں کراچی کے تمام اضلاع ہوں گے اور حیدرآباد ہوگا۔ یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایم کے ایم کا بہت دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا، لیکن کیا پیپلز پارٹی ایسا کرنے دے گی؟ یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں سے اوور مائی ڈیڈ باڈی، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک سندھ دیہی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا سکھر، اس میں اضلاع ہوں گے سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، شکارپور، نواب شاہ، دادو، میرپور خاص وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر یہ کس طرح سے بنتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں کیسے کیا کیا صورتحال ہے، یہ تو پھر آپ دیکھا جائے گا، اس کی نیٹی گریٹی، اس کے پروز اینڈ کانز اس کے بعد میں جو ڈیٹیل ہوگی تو اس میں۔ اب آ جائیں جناب کہ ایک بڑی اہم ایک بات ہوئی ہے کہ اور پی ٹی آئی والے دوست اس کو بہت پھیلا رہے ہیں اور اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور اس پہ جس طرح سے ان کا طریقہ واردات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ بھارت تو ایک چمکتی ہوئی مرسیڈیز ہے اور پاکستان کوڑے کا بھرا ہوا ڈمپر ہے، تو اگر وہ اس سے ٹکرائے گا تو اس طریقہ۔ اچھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف خطابات میں چیف مارشل صاحب نے اپنا یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب نے، آرمی چیف نے یہ وہاں پر باہر بھی خطاب میں کہا۔ اب ایک بات تو ہے، ایک تو اب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ صاحب نے ایک بات کی تو تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت چمکتی مرسیڈیز ہے اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے۔ اب بھرا ہوا کس چیز کا ہے؟
وہ ایک الگ ہے. یا تو پی ٹی آئی والوں نے کوڑے کا بھرا ہوا ڈمپر اپنی طرف سے بنایا، لیکن اب اس کی تصدیق تو محسن نقوی صاحب نے بھی کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے کب کہا ہے؟ تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ پاک انڈیا وار ہوئی نا تو سعودی وفد آیا ملاقات کے لیے آرمی چیف سے. ٹھیک. اور انہوں نے کوئی بات کی تو آگے سے آرمی چیف نے ان کو بتایا، اس وقت وہ آرمی چیف تھے، فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے، تو ان کو بتایا کہ دیکھیں انڈیا چمکتی مرسیڈیز ہے اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اگر دو ٹکرائیں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. اب ہو سکتا ہے کوئی مثال اور بھی دی جا سکتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے صرف سمجھانے کے لیے کیا ہو کہ یار دیکھیں اس طرح سے یہ صورتحال یہ ساری ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں، اعزاز سید صاحب بھی، باقی دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت سعودی عرب کے یعنی کچھ دوست مڈل ایسٹ سے آئے اور انہوں نے پاکستان پر پریشر ڈالا کہ آپ انڈیا کے خلاف کچھ نہ کریں. تو پھر کہ دیکھیں ہم آپ کی معاشی مدد بھی کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی دھمکی دی یا ڈرایا دھمکایا، اس طرح سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور غزہ بن جائے. ان کو یہ یقین تھا کہ بھارت اس کو غزہ بنا دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آرمی چیف نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ریٹیلیٹ تو کریں گے، لیکن جب زیادہ کو بات ہوئی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کی معاشی مدد کرتے ہیں، تو پھر اگر اس طرح سے ہوا تو پھر آپ نے ہماری طرف نہیں آنا یا نہیں دیکھنا یا اس طرح سے. تو آرمی چیف نے ان کو جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. اب کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مڈل ایسٹ کا کون سا، تو اب واضح کر دیا محسن نقوی صاحب نے کہ سعودی وفد ہی آیا تھا اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ بھرا ہوا ڈمپر یا وہ مرسیڈیز یا اس کا، خیر اب یہ ایک الگ سی بات ہے کہ اس میں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پہلا حملہ ہوا انڈیا نے پہل کی تھی وہ پہلگام کو بہانہ بنا کر، اور انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں ہم نے مرید کے پہ کیا، ہم نے فلاں جگہ پہ کیا، ہم نے وہ لشکر طیبہ کے مبینہ ٹھکانوں پہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس طریقے سے ہمیں اتنے مار دیے، یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہو گیا. اس دوران پھر پاکستان نے کہا کہ ہم نے ان کے اتنے طیارے گرا دیے. اب بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو اب اس کا مطلب جب طیارے گرائے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، تو رانا ثناء اللہ صاحب سمیت باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بس ٹھیک ہے ہم ایک ذمہ دار نیشن ہیں، ہم ریسپانسبل نیشن ہیں، ذمہ دار قوم ہیں، ہم نہیں کریں گے اس طرح کی بات، اور بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا سو ہو گیا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے ان کے طیارے گرا دیے وغیرہ. پاکستان میں بڑا اس کا بیک لیش بھی آیا لیکن چپ کر گئے. 2 دن بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر سے میزائل مار دیے ہماری بیسز پر، نور خان ایئر بیس پر اور دوسری ایئر بیس پر اور بیسز پر، اور یہ ہو سا. اب پاکستان نے کہا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جیسے ہی میزائل مارے اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی ایسی تیسی پھیر دی. تو بات یہ ہے کہ اب جو کہا جا رہا تھا وہ اس پریشر کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن ان کو نہیں روک پایا پھر سعودی عرب بھی اور کوئی اور ملک بھی، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا. اس وجہ سے یہاں سے پھر ایسا جواب گیا کہ پھر مودی آج تک نہیں اٹھ پا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ دیکھیں جی ہم تو جس کی وجہ سے پاکستانی قوم نے تنقید بھی بڑی کی کہ بھائی یہ کون سی بات ہوئی، دشمن کا اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے، یہ آپ نے سنا بہت سارے لوگوں نے، یا محسن نقوی صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے تو طیارے 10-15 بھی گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے 5 گرائے. اب تو ثابت ہو گیا کہ 6 گرائے. ان کا اپنا ایک جرنیل انیل چوہان مان چکا ہے کہ 7 گرائے. تو ہم چاہتے تو 15 بھی گرا سکتے تھے، اس سے زیادہ بھی گرا سکتے تھے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار گرانے چاہیے تھے، دشمن کے طیارے انہوں نے پہل کی تھی اور پھر انہوں نے دوج بھی کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا ایسی تیسی پھیرتے. تو کہتے کہ ہم چاہتے تو، لیکن ہم نے 5-6 گرائے ہیں یا 7 گرائے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو پریشر آیا تھا کہ بس اب زیادہ نہیں، اب بس ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنا مناسب جواب دیں گے،
ہم یہ نہیں ہے کہ چلو کہ زیادہ کریں گے، اس کو پرولانگ کریں گے، لیکن ہم مناسب جواب دیں گے، اور وہ مناسب جواب دیا تو پھر اس کے بعد چیخیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بہت سارے دوست کس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں، بہت سارے دوست۔ ایک اگلی ویڈیو بہت ہی ایکسکلوسیو انشاءاللہ، اس کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔